Hello, Assalamu alaikum. I am Sarmad Aftab Lashari, and I'm your instructor for Pakistan series. So, my introduction is probably you can't see my face right now because for various reasons I tried to fix the webcam, but it didn't work. This is the phase of experimentation जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारी सब चीज़ों को दरम बरम कर दिया कोरोना ने, तो इसलिए हम सब चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्लासेस डिलीवर किए जाएँ. So I'll be using all three languages, Hindi, Urdu and English, but I'm more comfortable in Urdu and English. I've never given lecture in Urdu or Sindhi. This is my first interaction with Sindhi students. So मुझे नालो जो कोई वो सरमद आफ्ताब लाशारी है. I did my bachelor's from Zabist in social sciences in Zabist Karachi, and then I did my MPhil in Pakistan studies from Quaid-e-Azam University. We will be learning Pakistan studies. I am a learner like you. I don't call myself teacher in any way, because we all are here to learn, and we all can rectify things, and we all can learn from our experiences. So before going on to today's lecture, let's discuss the fundamentals of course outline that we will be discussing, how what will be the course outline, and what will be how I will be assessing you, and how the things will be working on. So this is the course outline that I have designed for you for this semester. I have students of physics and for students of international relations. So two classes I have. So there's a fundamental difference between physics and IR students is that physics students are basically they are natural sciences students. They don't they are natural sciences. They do experimentation. So वो अपने तजर्बात अपने स्टडी ज़्यादा करते हैं, उनकी डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा थोड़ी सी सीरियसनेस. बाकी जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो उसमें एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि कम से कम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने के बाद आपके पास एक पॉलिटिकल ओपिनियन होना चाहिए अपना, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हो जो फैक्ट्स की बुनियाद पर हो, जो एविडेंसेस की बुनियाद पर हो. आपका ओपिनियन दूसरे स्टूडेंट्स से, दूसरी जो कौम हमारी है, जो हजूम है हमारा, उससे हट के होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं. अब पाकिस्तान स्टडीज़ खास पढ़ने का मकसद क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने का फ़ायदा होगा. पाकिस्तान की जो रियासत है और सिटीज़न्स हैं और रियासत है, एक स्टेट है और एक सिटीज़न्स हैं, इनके बीच में होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रियासत आपको लॉज देती है, रियासत आपको बताती है कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, आपने किन असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारनी है, और उसके बदले में वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, वो आपको एजुकेशन देती है, हेल्थ केयर देती है, आपको सिक्योरिटी देती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देती है. तो पॉलिटिक्स जो है वो हमें हर तरीके से असरअंदाज करती है. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस आया है, तो एक पॉलिटिक्स आई है लॉकडाउन की, कि लॉकडाउन कर लेना चाहिए. तो जैसे ही कुछ ममालिक में, इंटरनेशनल ममालिक ने लॉकडाउन अनाउंस किया, तो उसका असर आपके ऊपर क्या हुआ इस पॉलिटिक्स का, कि आप अपने घरों तक महदूद रह गए, आपकी दुकानें बंद हो गई. ये पॉलिटिक्स का असर है. सियासत असरअंदाज करती है आपकी ज़ाती ज़िंदगी में. अब इस्लामाबाद में ये जैसे कह दिया गया है कि मास्क के बगैर आप नहीं निकल सकते बाहर, आपके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा. कई ममालिक में
یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ آپ ماسک کے بغیر آپ باہر نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا لا میں ترمیم کیا ہے ریاست نے, اور اس کا ریپرکشن, اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر پڑا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل, آپ کی شاپنگ مالز, آپ کے جیمز, آپ کا پورا لائف اسٹائل اثر انداز ہوا ہے ایک چھوٹی سی پالیسی کے نتیجے میں. تو سیاست آپ کے اوپر اثر انداز کرتی ہے. آپ گاڑی پر جا رہے ہو, اسپیڈ آپ کی زیادہ ہے, تو ٹریفک وارڈن آپ کو روک کر کہے گا کہ سر آپ کو ہم چالان کرتے ہیں کیونکہ آپ کی اسپیڈ قانون کے جو مطابق اسپیڈ ہے اس سے زیادہ ہے. تو یو کی ناٹ ڈرائیو یور کار ود اوور اسپیڈنگ بیکاز یور لا ریسٹرکٹس یو ٹو کیپ ان لین ود گیونگ لاز. جو آپ کا گیون لا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گزاریں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا اور آپ کو سزا ہوگی. تو سیاست ہر انداز سے آپ کے اوپر اثر انداز کرتی ہے. پاکستان کی ریاست آپ کے بارے میں کیا فیصلے کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کیا ہیں آپ کے بارے میں, کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کو اپنے پولیٹیکل رائٹس آپ کے کون سے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پولیٹیکل رائٹس کون سے ہیں. ایجوکیشن میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے, ہیلتھ کیئر میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے, سیکیورٹی میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ان رائٹس کا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کے رائٹس کے بارے میں بتاتا ہے. اگر آپ کے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ سیف رہیں گے, آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. ادروائز اینی ون کین وایولیٹ یور رائٹس اینڈ اینی ون کین مس یوز یو. Excuse me. So let's talk about course outline. This course outline is designed from 1857 to 2000. It's a huge time period. بہت بڑا عرصہ ہے, اور اس عرصے میں ہم مختلف ٹاپکس ڈسکس کریں گے. اگر یہ آن لائن کلاس نہ ہوتی, اگر آپ موجود ہوتے تو زیادہ مزہ آتا. ڈسکشنز میں, وائبرنٹ ڈسکشنز میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں, کاؤنٹر کوسچنس ہوتے, لیکن مجبوری ہے کہ مجھے ون سائڈڈ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں. 2 آپ کی کتابیں ہیں, ریفرنس بکس ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. وہ میں نے ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کر لی ہیں. ایک تو میں نے سافٹ کاپی میں بھی کتاب اپلوڈ کر دیا ہے, تو وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. ایک آپ کا ٹیکسٹ کتاب ہے, ٹیکسٹ بک ہے, وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور اب 2 قسم کے زاویے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھنا پڑے گا, اس کے بعد پاور پوائنٹ سننی پڑے گی اس لیکچر کے ذریعے تاکہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ سکے. اس ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ کمنٹریز, سوشل کمنٹریز یا اکیڈمک ڈیبیٹس وغیرہ اس کے مطابق کہ کیا چل رہے ہیں, اس کے لیے الگ سے مٹیریل جو ہے وہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ سیکشن میں اپلوڈ کر دوں گا. وہ آپ کو پڑھنے کے بعد مجھے آپ کو ریفلیکشن پیپر لکھنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو رائٹ ریفلیکشن پیپرس. ریفلیکشن پیپرس کس طرح لکھے جاتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے میں نے الگ سے ایک PDF فائل ہے وہ بنایا ہے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے, تاکہ مسئلہ نہ رہے. جو بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے, آپ کو 10 ریفلیکشن پیپرس مجھے دینے پڑیں گے. 10 ٹاپکس کے لیے ریفلیکشن پیپرز آپ کو اسائن کیے جائیں گے. وہ میں اناؤنسمنٹ سیکشنز میں لکھ دوں گا کہ کون کون سے ہیں. یہ آپ کی کلاس پارٹیسپیشن ہے, کوئی پریزنٹیشن نہیں, کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے. آپ کو ریفلیکشن پیپر لکھنا پڑے گا. ہر ٹاپک کے اینڈ میں ریڈنگس آپ کو مہیا کر دی جائیں گی. ہاؤ ٹو رائٹ ڈیورنگ دس سیمسٹر یو ول بی گیون ریڈنگ مٹیریل, موسٹلی ریسرچ پیپرس اینڈ آرٹیکلس. یو ول ہیو ٹو رائٹ ریفلیکشن پیپرس آن ایچ ریڈنگ. Throughout the semester you will have to write 10 reflection papers worth 20 marks of your grade. Reflection paper is feedback of students on assignment material by the instructor for the subject. It is personal opinion. اس میں آپ کو کوئی بھی روکے گا نہیں کہ آپ نے اوپینین کیوں دیا ہے یا کیا. اس میں کوئی بھی, سوشل سائنسز میں ہمارے پاس نہ کوئی چیز صحیح ہوتی ہے نہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے. آپ کا جو اوپینین ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر آپ آتھر کے ساتھ جو آپ کو ریڈنگ دی گئی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ایگری کیا ہے
تو آپ ایگری کریں گے، اس کے آپ کو اوپینین دینا ہے، اس کا آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا ہے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایویڈنس دینا ہے فیکٹس کے ذریعے. It is a personal opinion of the students on the objective matters or issue at hand. The students can write reflection papers by using following techniques. Decide on a topic. Most of the time topic is assigned by the instructor related to the reading material and given to the students and reflection paper. You have to reflect. آپ کو جو ٹاپک دیا جائے گا اس کے اوپر آپ کو ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے احساسات کو پیپر پر لکھنا، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا. یہ ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے. اس میں آپ اپنی پرسنل رائے بھی دے سکتے ہیں. آپ کو برین اسٹارم کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو آؤٹ لائن بنانی پڑے گی. ہر آؤٹ لائن میں سے سینٹینسز بنا کے یہ جو پیپر ہے یو ول ہیو ٹو کوسچن ایوری تھنگ. یہ جو پیپر ہے میں اپلوڈ کر دوں گا. یہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ سب پوچھیے گا مجھ سے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی ایجنڈا بہت لمبا ہے. اس کے بعد آپ کو تھیسس پڑھنا پڑے گا کہ آرگومنٹ کہتا کیا ہے. کرٹیکل انالیسس بھی کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیاز لکھنے پڑیں گے کہ آئیڈیاز کون کون سے ہیں، اسٹیٹمنٹس کون کون سی ہیں. اس کے بعد یو ول ہیو ٹو فائنڈ الٹرنیٹیو نیریٹیوز. اگر یہ ایک اوپینین ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا اوپینین کون سا ہو سکتا ہے. جو بھی ریسرچ ٹرمز ہیں ریڈنگس میں وہ آپ کو گوگل کرنے پڑیں گے، ریسرچ کرنے پڑیں گے. ہمارے لیکچرس میں بھی بہت سارے ٹرمز آئیں گے، اس کو آپ نے ریسرچ کرنا پڑے گا. اور آپ کو یہ اسٹوری لکھنی ہے اپنے الفاظ میں. یہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس اسٹوڈنٹ نے ریفلیکشن پیپر مجھے کمپلیٹلی دے دیے وہ فیل نہیں ہوگا، وہ پاس ہو جائے گا. کیونکہ ایفرٹ مجھے چاہیے ہوگی آپ کے طریقے سے، آپ کی طرف سے. میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کروں گا اور آپ کو اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ بھی میں LMS پہ اپلوڈ کر لوں گا. ہر ٹاپک کا ریفلیکشن پیپر آپ نے بھیجنا ہوگا. وہ میں اناؤنسمنٹ سیکشنس میں بتا دوں گا کہ کون کون سا ٹاپک آپ کو بتانا ہے. تو یہ ہو گئی بات ریفلیکشن پیپر کی. اب آ جائیے کورس آؤٹ لائن پہ. تو آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ریفلیکشن پیپر لکھنے پڑیں گے. اس کے بعد ہم شروعات کریں گے وار آف انڈیپینڈنس سے 1857 سے لے کر 2000 تک. یہ بہت بڑا پیریڈ ہے جو ہمیں کور کرنا ہے. وی ول سی کہ ہاؤ وار ہیپنڈ، what ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیڈ، what was the politics of that time, and then we will see کہ how the نیشنل کانگریس وہ کس طرح سے وجود میں آئی 1885 میں. پھر 905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے نتیجے میں کون سی سیاست جنم لیتی ہے، مسلمانوں کا ریلیشنس کیسا ہوتا ہے، ہندوؤں کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سملا ڈیپوٹیشن اور فارمیشن آف مسلم لیگ ہوتی ہے. مسلم لیگ کی سیاست کا جو وجود آتی ہے 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آتی ہے. اس کے بعد قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ جوائن کرتے ہیں. مسلم لیگ کس قسم کی سیاست کرتی ہے، کون سے ایجنڈا اپنے ڈیمانڈس پیش کرتی ہے کانگریس کے سامنے اور ایسٹ انڈیا کا برٹشرز کے سامنے. اور اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ کی کامیابی ہوئی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو بات ہوئی تھی کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے جدوجہد کریں گے، مسلمانوں کے لیے حق ان کو ملنا چاہیے. وہ ہم ڈسکس کریں گے منٹو مورلے ریفارمس میں اور لکھنؤ پیکٹ میں. اس کے بعد راولٹ ایکٹ اور مونٹیگو شیمفورڈ ریفارمس. کچھ ریفارم کیے گئے برٹشرز کو عوام سیٹسفائی کرنے کے لیے، لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خلافت موومنٹ کہ سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر میں جو سیاست ترکی میں چل رہی تھی وہ کس طرح سے سب کانٹیننٹ کے اوپر اثر انداز کرتی ہے، اس کا اثر ہندوز اور مسلمانوں کے اوپر کیا پڑتا ہے. خلافت موومنٹ کا ایک گلوبل ایشو تھا، بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی. اس کے مطابق مسلمانوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا. دہلی مسلم پرپوزلز جو مسلمانوں نے تیار کیے، مسلمان لگاتار نیگوسیشنز کر رہے تھے، ڈیلیگیشنز بنا رہے تھے، برین اسٹارم کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک نئی ریاست، ایک نیا ملک مسلمانوں کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے. سائمن کمیشن کا قیام ہوا. اس کے بعد اسی میں ہم سائمن کمیشن کے بعد نہرو رپورٹ پڑھیں گے. نہرو رپورٹ کے بعد کس طریقے سے قائد اعظم نے سیاست میں ایکٹیولی حصہ لیا اور نہرو رپورٹ کے بدلے میں اپنے 14 پوائنٹس دیے. جس طریقے سے انہوں نے نقشہ کھینچا کہ ہمیں اس قسم کی ریاست چاہیے، ان اصولوں کی بنیاد پہ ریاست چاہیے یا نیا ملک چاہیے، وہ ہم بتائیں گے کہ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم میں کیا تھا.
راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو برین اسٹارمنگ سیشنز چلے تھے، 3 سیشنز چلے تھے، لگاتار کنسلٹیشن اور نیگوسیشنز چلی تھیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم پڑھیں گے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو 1935 کا کانسٹیٹیوشن ہے، انیشل کانسٹیٹیوشن ہے جو برٹش نے دیا تھا، اس کی بنیاد پہ انڈیا کا اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا. اور پاکستان کے لیے تو کانسٹیٹیوشن میکنگ بہت بڑا چیلنج ہو گیا تھا. تو وہ کون سے لاز تھے، کون سے کانسٹیٹیوشنس تھے، اور اس کا کیا اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، وہ ہم پڑھیں گے. علامہ اقبال کا بہت بڑا رول ہے ہماری ہسٹری میں. الہ آباد ایڈریس جو دی، پہلی بار انہوں نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو سی سندھ، پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا انٹو amalgamated into a single state. So that was the first time we realized that we have a country. اینڈ ایک منظم طریقے سے ہمارے پاس ایک وجود میں پاکستان آ گیا، مسلم میجورٹی ایریا، جو اس کو الہ آباد ایڈریس مشہور کہا جاتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے. لاہور ریزولوشن ایک بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے تھی. لاہور ریزولوشن جو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم نے ریزولوشن پاس کروائی اور کس طریقے سے مسلمانوں نے اپنا ایک فیصلہ مسلط کر دیا پوری قوم کے لیے، پوری کانگریس کے لیے اور برٹشرز کے لیے، کہ اب یہ ناممکن ہے کہ ہمیں ایک نیا ملک نصیب نہ ہو، ہمیں ایک نیا ملک حاصل کرنا ہے اور ہمیں نیا ملک حاصل چاہیے. یہ اس کے بعد پاکستان کی ایمرجنس اور پاکستان کے پرابلمس، کہ پاکستان نیا ملک تھا، پاکستان کے مسائل کیا تھے، یہاں تک 15 لیکچر جو ہیں، دس از 50% آف آور کورس. اس کے بعد آپ دیکھیں گے لیکچرز تو بہت کم ہیں، لیکن اصلی کام ہمارا شروع ہوگا پاکستان بننے کے بعد. اس کے بعد ایک پریزنٹیشن، میں اس کی پریزنٹیشنز پہ کام کر رہا ہوں، ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ 10 سال 1950 سے 1960 تک، پھر 1960 سے 1970 تک. اس کے لیے بھی میں نے ایک کتاب آپ کی جیمس ونٹربرتھ، کیا کچھ آتھر کا نام ہے، وہ میں نے پوسٹ کر دی ہے، اس کا PDF فارمیٹ میں بھی ہے. اس کے آپ کو 4 چیپٹرز فرام دا انڈیپینڈنس آف پاکستان ٹو 2000، 40-50 سال کی جو پالیٹکس ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اس کے ریفلیکشن پیپرز دینے پڑیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، آپ کے کوپریشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو میرے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا اور ہم مل کے پاکستان سٹڈیز بھی پڑھیں گے، انجوائے بھی کریں گے. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہوگا تو میری ای میل ایڈریس ہے، یو کین آلویز ای میل می. آپ کی LMS پہ اگر آپ انسٹرکٹر کے اس میں جائیں گے، سیکشن میں جائیں گے، تو اس میں sarmad.lashari@gmail.com میری ای میل ہے. تو یہ کورس آؤٹ لائن ہے، اور یہ جو ہے ہم آج شروع کریں گے اپنا پہلا ٹاپک. So the first topic of our discussion is War of Independence. What happened there in history? Hindus and Muslims collectively fought a war against British. It's called War of Independence. The first question that comes in our mind is why nations go to a war. If we are discussing history, لیکن اس کا کانٹیکسٹ ہم پریزنٹ میں اور فیوچر میں ہم لیں گے، بیکاز وی آر ڈسکسنگ ایک 150 سال 160 سال پرانی جو چیز ہو گئی ہے، اس کو ہم آج کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی ممالک، آج کی قومیں ایک دوسرے سے جنگیں کیوں کرتی ہیں، کس بنیاد پہ جنگیں کرتی ہیں. ایک تو امریکہ جیسا ملک ہے، بہت پاورفل ملک ہے، اس کو ایک ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سیریا جیسے ملک پر حملہ کرے گا، افغانستان جیسے ملک پر حملہ کرے گا، عراق جیسے ملک پر حملہ کرے گا. تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی کالونیلزم میں ہے. آپ کو سرچ کرنا پڑے گا ٹاپک کالونیلزم. اب یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، جس طریقے سے ایک اکنامیکل جائنٹ باڈی بنائی گئی تھی، وہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ وہ اکنامیکل افیئرس میں مینیپولیشن کرے آپ کی سب کانٹیننٹ کے ساتھ. سب کانٹیننٹ جو تھا انڈیا، وہ بہت امیر ملک تھا، ریسورسز کے حوالے سے، منرلز کے حوالے سے، ایگریگیرین سوسائٹی تھی، لوگ بھوک نہیں مرتے تھے. لیکن اور برٹن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں بہت چھوٹا سا ملک تھا. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک چھوٹا ملک ایک بڑے ملک، اتنے بڑے ملک کو، سب کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ کر کے اس نے قبضہ کر لیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے ملک کے اوپر حکمرانی کی؟ یہ کیسے ہوا؟ تو ہم دیکھیں گے اس طرح. تو وار آف انڈیپینڈنس ہم دیکھیں گے کہ اس کی کازز کیا تھی، جنگ کیوں ہوئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر کون سی اسٹریٹجک بینیفٹس تھے، ان کے اوپر ان کے فائدے کیا تھے،
اور ان کو فوائد کیا تھے، اسٹریٹجک فوائد جس طرح کہتے ہیں، مسلمانوں کی ناکامی کے مسلمان ناکام کیوں ہوئے، ان کی ناکامی کیوں ہوئی، اور ہم وی ول ہیو ٹو سی کہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان اتنے بڑے امپائر تھا مسلمانوں کا. اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ تھی، ہم نے اسپین تک فتح کر دیا تھا، ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ہمارے بہت بڑے کیمسٹ تھے، میڈیسنس میں ہمارا بہت بڑا نام تھا. تو اچانک سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا فال آ گیا، اور وار آف انڈیپینڈنس کے بعد پوری جو سیاست تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور کس طریقے سے برٹن نے قبضہ کر لیا یونائٹڈ انڈیا پہ یا سب کانٹیننٹ پہ. تو اس سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کی ناکامی کی وجوہات تو ہمیں پڑھنی ہی پڑیں گی کہ وہ زوال کیوں آیا تھا. اس کا شاید الگ چیپٹر ہے، دا ریزنس فار دا ڈاؤن فال آف مسلم امپائر. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پڑھنا پڑے گا کہ انگلش برٹن جو ہے، انگلش سکسیس کا مطلب یہ برٹن، برٹشرس کی سکسیس کا وجہ کیا تھی. تو پہلے ہم دیکھیں کہ انگلش کمپنی واز اے پرائیویٹ انٹرپرائز. دس کریٹڈ اے اسپرٹ آف سیلف ریلائنس امنگ دا پیپل. ایک ہوتی ہے پرائیویٹ انٹرپرائز اور ایک ہوتی ہے پبلک انٹرپرائز. جو پبلک انٹرپرائز ہوتی ہے وہاں پر ڈیسیشن میکنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں، گورنمنٹل باڈیز ہوتی ہیں، لابنگ ہوتی ہے، پریشر گروپس ہوتے ہیں. پرائیویٹ انٹرپرائز کے پاس مونوپلی ہوتی ہے فیصلے کرنے کی، اور وہ بہت آسانی سے بہت جلدی اپنے فیصلے منوا بھی لیتی ہے اور کر بھی لیتی ہے. تو جو انگلش کمپنی تھی، انگلش کمپنی جو تھی وہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز تھا، اور وہ ایک سیلف ریلائنس کی اسپرٹ پیدا ہوئی کہ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے ریسورسز خود مینیج کر سکتے ہیں، اور ہم اگر محنت کریں تو ہم بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. انگلش کمپنی واز اے ویری ایمبیشیس پروجیکٹ. ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو آپ اگر جو ان کی اسٹڈی کریں، ان کے جو گورنر جنرلس جو آئے تھے پہلے انڈیا کے، جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی چلائی، اور بعد میں جو برٹش جو آئے، دے ور ویری ہارڈ ورکنگ پیپل. they were very expert. They know the knowledge, they had the knowledge, they had the expertise and skills. They knew the language of the subcontinent, they knew the culture of the subcontinent, they knew the economy and politics. نہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے بلکہ لابنگ کرتے تھے، گروپس بناتے تھے، توڑ جوڑ کا عمل جاری رکھتے تھے، اور وہ نیگوشیٹ کرتے تھے ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اپنی پرابلم سالونگ میں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی انگلش سکسیس کی کہ ان کے پاس ایک بہت اچھی ٹیم تھی، اور کمپیٹنٹ لوگ تھے، اور ایجوکیٹڈ لوگ تھے. دوسری طرف اگر مسلمانوں کا ہم دیکھیں، یہ بھی ہم تجزیہ کریں گے کہ مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن کا کیا رول تھا. سر سید احمد خان از اے ویری فنڈامنٹل in bringing transform to Muslim society, because he brought education. He was the first person who said that we need English education. Otherwise مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کو جو تھا وہ برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ لادینیت کی طرف ہمیں لے جائے گی، یہ کافروں کی تعلیم ہے، یا ہمیں اسلام سے دوری لے جائے گی، ویسٹرن ایجوکیشن ہے. لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر آپ انگریزی اصولوں پر اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنا نام بٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یو ول ہیو ٹو کم ٹو انگلش لینگویج. انگلش لینگویج سیکھنی پڑے گی آپ کو، انگلش ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی. وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس سارے پریزنٹیشن میں. سو دا انگلش کمپنی گینڈ another way and changes at home did affect the fortunes of the English company. لیکن یہ ہوا کہ آخر میں ان کی قسمت یہ تھی کہ ان کو جانا پڑا تھا. جو سیاست بعد میں ہوئی تھی، جس طریقے سے مسلمانوں نے سیاست کی، ہندوؤں نے سیاست کی زیادہ، لیکن تقریباً 150 سال تک تو وہ یہاں پر رہے اور انہوں نے سیاست کی. تو انگلش سکسیس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اٹ واز اے پرائیویٹ انٹرپرائز. اگر پبلک انٹرپرائز ہوتا تو شاید ان کے پاس وہ اسپیس نہ ہوتا فیصلہ کرنے کا، وہ اتنی خود مختاری کے ساتھ فیصلے نہ کر پاتا، اور فیصلے کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. Another cause of English success was their naval supremacy. یہ ایک بہت نیا ٹرن تھا، دنیا تبدیل ہو رہی تھی. اگر آپ مغلز کے زمانے کی سیاست پر غور کریں تو ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، ان کے پاس قلعے ہوتے تھے، بہت بڑے قلعے ہوتے تھے. جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ایک قلعے بنا کے گھوڑوں کی صورت میں تیر انداز ہوتے تھے. لیکن بعد میں جس طریقے سے سائنس نے ترقی کی تو یہاں پر انہوں نے نیول سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ بحری جہازوں کے ذریعے
مسلمانوں کے پاس بحری جہاز نہیں تھے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی. جس طریقے سے انہوں نے نہ صرف نیول سپریمیسی حاصل کی بلکہ نیول بیسز بھی بنائے. ان کا ایک بیس بمبے تھا اور انہوں نے 3 شہر چوز کیے اس کے لیے: کلکتہ، مدراس اور بمبے. اگر ایک شہر پر حملہ ہو جائے تو 2 ہمارے پاس بیس پھر بھی رہیں. اور بیس اس لیے بنایا کہ تاکہ سامان کا وہاں سے لے جانا، آپریشن جو تھا، آپریشنل کام وہ جاری رہے. اور جہاں پر بھی اپرچونیٹی ملتی ہے، اگر جہاز خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ریپیئر بھی وہیں پر کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرم تھا. اگر نیول سپریمیسی جو تھی، بہت زیادہ ایکسپرٹیز تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو، برٹن کو اس نیول سپریمیسی میں. اور مسلمانوں کے پاس نیول سپریمیسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے سمندر کے ذریعے انہوں نے جس طرح حکمرانی کی ہمارے اوپر، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی. The English entered India from the right quarter. They started from the Bengal. It was a productive soil. جیسے ہم نے کہا کہ جب آئے تھے ہمارے پاس انگریز، تو ہم بہت زیادہ خود کفیل تھے، خود مختار تھے، بہت زیادہ امیر تھے. ہمارے پاس بنگال میں بھی پروڈکٹیو سوائل تھی، بہت ذخیر تھی زمین، اور سونا تھا وہاں پر. تو جب یہاں پر کانکویسٹ ہوا، ان کا حملہ ہوا، تو ان کے پاس بہت سارا پیسے آ گئے. انہوں نے بہت لوٹا انڈیا کو، یونائٹڈ انڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ لوٹا. اور بعد میں مور اوور تھرو دا گینجز ریور انگلش کو پینیٹریٹ انٹو دا انٹیریئر آف دا کنٹری فرام بنگال. ان دا ایبسنس آف دا گڈ روڈس دا ریورس پرووائڈیڈ این ایزی مینس آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ ایٹ دا سیم ٹائم. تو روڈس تو نہیں تھے، انفراسٹرکچر نہیں تھا، لیکن روڈس کی غیر موجودگی میں، راستوں کی غیر موجودگی میں، دے یوز گینگز ریور جو تھا، گنگا جو ریور تھا، اس کے ذریعے وہ اپنے ٹرانسپورٹ کو، کمیونیکیشن کو اور ٹرانسپورٹ کو جاری رکھتے تھے. The English were fortunate in having many competent men like Lord Clive, Lord Lawrence and Sir Eyre Coote on their side. تو ان کے پاس بہت بڑی ٹیم تھی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. ان کے پاس پورے پروجیکٹس تھے اور وہ اسٹڈی کر کے آئے تھے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ سیاست کرنی ہے، کس طریقے سے ان کی اکانومی کو مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو انفلوئنس کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس خطے، کیونکہ یہ اٹ واز اے گولڈ مائن. انڈیا یونائٹڈ انڈیا واز اے گولڈ مائن آف دیٹ ٹائم. The Englishmen always helped one another and that was their secret of success. ہمارے یہاں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں لوگ، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی اور یونٹی تھی دکھائی. لیکن مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کیا، ایک دوسرے کے اوپر لڑایا، سازشیں کیں اور ان کو توڑا. جیسے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو تھی انہوں نے اپنائی، لیکن آپس میں ان کی بہت یونٹی تھی اور وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، جو ایک بہت بڑا ایمبیشس پروجیکٹ تھا اور وہ لے کر آئے تھے. اور اس کی بنیاد پہ بعد میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی اور نیول سپریمیسی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. یہ ایک پکچر ہے چھوٹی سی، میں نے پکچرس اس لیے ایڈ کی ہیں کہ تاکہ آپ بور نہ ہوں لیکچر سے، اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ یوز کر رہے ہیں آرٹری. آئی تھنک ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم ہے ان کا، وہ ان کو اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. So War of Independence took place in 1857. It is one of the important chapters of the struggle of freedom for Indians from foreign domination. For 100 years, from 1757 to 1857, East India Company ruled over the parts of the subcontinent which had come completely into the control of the annexation of Punjab in 1849 by Lord Dalhousie. 1849 کے بعد پنجاب کے انیکسیشن ہوئی، پنجاب الگ ہوا، لارڈ ڈیل ہاؤس نے اس کو الگ کیا. تو 1757 سے لے کر 1857 تک 100 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے رول کیا. اور 1857 کے بعد تو ایسٹ انڈیا کا خود برٹن نے اس کو اناؤنس کر دیا کہ ہم جو ہے آ رہے ہیں اور انڈیا پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جو یونائٹڈ انڈیا جو تھا اس کی انڈیا کی کالونی بن کے رہ گیا. The impact of this imperialistic rule, this is the term imperialistic rule, you have to note down the term, you have to Google the term imperialism, imperialistic rule, what does it mean? You have to see or you have to write that in the reflection. Imperialistic rule on the different phases of the life and conditions of the Indian people was no mean healthy. ایک تو ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کی ہیلتھ اچھی نہیں تھی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی. گاؤں کے لوگ تھے، دیہاتی تھے انڈین پیپلز، اور جس طریقے سے ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، تو
جو اس کا افیکٹ پڑا، اس کا غیر مطمئن ڈسافیکشن امنگ دا آل کلاسز آف پاپولیشن، ایک انگریز کے خلاف ایک نفرت اور ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ ان کو فیل ہوا کہ یہ گورے ہیں، باہر سے آئے ہیں، ہمارے ریسورسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں تھا۔ وہ بہت مائٹی امپائر تھا، بہت بڑا ایک کنٹرول اور پورا ایک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ لڑنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن ان کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار ہر فورم پر کیا جاتا تھا۔ There was a political, economic, social, religious and military reasons which were boiling underneath for some time, but the outburst was such sudden that it started without any pre-planning or coordination. بہت سارے وجوہات تھے، جو سیاسی وجوہات تھے، اکنامی وجوہات تھے، سماجی وجوہات تھے، مذہبی وجوہات تھے اور ملٹری وجوہات تھے، جس کی بنیاد پہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، لیکن یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوئی اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو پایا۔ دا کاز واز جسٹ that but the means to achieve objective were poor. اور یہ سب سے اصلی جو وجہ اس کی یہ تھی کہ غریب ملک ہے، اس کے ریسورسز پر حملہ کیا جائے اور اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ It was not so easy to challenge English rulers who had their control، اور ان کو چیلنج کرنا آسان بھی نہیں تھا ان کے لیے، اپنا برٹشرز کو چیلنج کرنا، ان کے اوپر ماڈرن ٹیکنیکس کے وارفیئرس کے تھی، ان کے پاس سائنس کی بہتر نالج تھی اور ان کا کنٹرول تھا بہت بڑا، تو ان کو چیلنج کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ دس از اے ون پکچر فار دا نیول بیسس کہ کس طریقے سے یہ اپنے بحری جہاز جو ہیں، سمندری جہاز لے کر جا رہے ہیں ٹریڈ کے لیے، کیونکہ یہ سارے ریسورسز ایکسٹریکٹ کرتے تھے یونائٹڈ انڈیا سے، اور وہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد وہ برٹن میں لے کر جایا کرتے تھے۔ Causes of there are political, economic, social, religious and military causes of war of independence. Political سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مغل امپائر جو تھا، مغل امپرر جو تھا آپ کا بہادر شاہ ظفر، اس کو کہا گیا کہ آپ لال قلعے تک محدود رہیں، آپ کہیں باہر نہ نکلیں، اور اس نے بہادر شاہ ظفر کے پاس کوئی پاور نہیں تھا کہ وہ ایکسرسائز کر پاتا، اور وہ لال قلعے تک محدود رہ گئے اور ان کو وہاں پر بند کیا گیا۔ He could not exercise his power anywhere else and he was helpless, which is a shameful thing for the Muslims because he was the ruler, he was the king of the Muslims, but he was so helpless after the fall of a Mughal empire that he could not exercise his power and authority beyond the Red Fort. تو ان کو کہا گیا کہ آپ بند کیے، اس کو بند کر دیا گیا۔ دوسرا، ڈیل ہاؤس نے کہا کہ ڈیل ہاؤس جو تھا وائسرائے تھا، اس نے کہا کہ نانا صاحب پیشوا کے بیٹا، نانا صاحب پیشوا جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے کردار تھے، ان کے بیٹے کو کہا کہ ان کی پینشن جو تھی وہ بند کر دی۔ یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ شدید غصہ آیا کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرح ٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بہت بڑے دشمن ہو گئے انگریزوں کے۔ اکنامک کاز، جو سب سے بڑا کاز یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد لوکل انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، اب جیسے آج کے زمانے کا اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں، آج کے زمانے میں جیسے سی پیک کا پروجیکٹ ہے، سی پیک ایک چائنا کا پروجیکٹ ہے، پاکستان کا اور چائنا کا پروجیکٹ ہے۔ اگر چائنیز کمپنیز پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گی تو پاکستان کی لوکل کمپنیز کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہ انوویشن، وہ انسینٹو، وہ مارکیٹنگ، وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر پائیں گے جو ایک فورن کمپنی کر پاتی ہے۔ تو فورنرز جب آتے ہیں ایک اکنامک پروجیکٹ کے ساتھ آتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی انڈسٹریز اور مارکیٹس وہ ٹھپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اس زمانے میں سلک اور کاٹن کی ٹیکسٹائلس تھیں، پاکستان میں آج بھی سلک اور کاٹن کی ٹیکسٹائلس ہیں، لیکن ان کو ریفارم نہیں کیا گیا، ان میں انوویشن نہیں آئی، اس میں ٹیکنالوجی نہیں آئی، تو اس کا نقصان ہوا۔ اکنامک کاز کا سب سے بڑا یہ تھا۔ دا انکریز امپورٹس از اندر ٹرم یو ہیو لک فار ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس۔ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے ملک کی کوئی چیز باہر بھیجتے ہو۔ امپورٹ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کے ملک کے اندر چیزیں خرید کے آتے ہو۔ تو انکریز امپورٹس ان برٹش گڈس افیکٹڈ انڈین انڈسٹریز اینڈ کریٹڈ ان امپلائمنٹ۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ سے چیزیں منگوانا شروع کر دیں تو وہ ہو گیا امپورٹس آف برٹش، اور یہ ہوا تو منگوانا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی اپنے ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی۔
انمپلائمنٹ انفلیشن ہو گئی, ٹیکسز بڑھ گئے, اور پیزنٹ سفرڈ الاٹ بائی امپوزیشن آف ہیوی ٹیکسز اینڈ فائنس. پیزنٹ کہتے ہیں کسانوں کو, جو کسان تھے, جو ایگریکلچرین سوسائٹی کے جو ایگریکلچر کو چلاتے تھے, 80% ایگریکلچر تھا بنگال میں, انڈیا میں, پاکستان میں, تو ان کے اوپر بہت زیادہ جرمانے لگائے گئے, لگان جیسے کہتے ہیں, ٹیکسز اور فائنس, ان کے اوپر جرمانے لگائے گئے کہ آپ جرمانہ دیں, اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا گیا, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کو اور زیادہ نقصان ہوا, اور کسانوں کو اور زیادہ دبا دیا گیا. Those who couldn't pay the rent in time, their lands were sold. اگر کوئی اپنا کرایہ ٹائم پر نہیں دے پاتا تو اس کی جائیداد یا اس کی پراپرٹی کو سیل کر دیا جاتا, which was harmful for the landlords as well as the peasants. The result was a great poverty and recession. تو اکنامک صورتحال یہ تھی کہ ایک بہت بڑا ریسیشن تھا, جو کسان تھے ان کے اوپر آپ کے اپنے امپوزیشن ہیوی فائنس اور ٹیکسز لگا دیے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے لوکل انڈسٹری جو تھی وہ آپ کی بیٹھ گئی, سلک اور کاٹن ٹیکسٹائل جو تھی لوکل انڈسٹری اور مارکیٹ جو تھی اس کو نقصان ہوا. انکریز امپورٹس آف دا برٹش جو تھی, اس کی وجہ سے آپ اپنے ملک میں امپلائمنٹ اور غربت بڑھ گئی, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ریسیشن آیا. An important feature of the financial side of the company's policy is that Indian taxpayer had to pay not only for the administration of its territories but its costly wars and conquests and aggressions, but also for the finance for the handsome evidences. نہ صرف ان کو پے کرنا پڑتا تھا ان کے خرچے کے لیے, بلکہ وہ جو جنگیں لڑتے تھے, جنگوں کا جو خرچہ ہوتا تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی جو بھی انویژنس کرتی تھی, برٹشرز جو بھی ایگریشن کے دکھاتے تھے. برٹشرز اپنے دور کے سپر پاور تھے, جیسے امریکہ ہے. اگر امریکہ آج کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے اور وہ آج امریکہ افغانستان جیسے ملک کو کہتا ہے کہ میں جنگ لڑوں گا فرانس کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ, لیکن اس کا جو خرچہ ہوگا وہ تم دو گے یا تمہارا ٹیکس کر دیں گے, تو یہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا افغانستان کے اوپر. تو اس طریقے سے یونائٹڈ انڈیا کے لوگوں نے جنگوں کا خرچہ اپنے ٹیکسز کے ذریعے پے کیا. جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹشرز تھے ان کے جنگوں کا خرچہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کے دیا ان دا فارم آف ٹیکسز. نہ صرف یہ بلکہ جو ان کی تنخواہیں ہوتی تھی, فائنینسز جو ہوتے تھے آپ کے کمپنی کے, جو ہینڈسم ڈویڈنڈس, ان کا جو فائدہ ہوتا تھا, جو پروفٹس ہوتے تھے, اس کا پروفٹ کا حصہ بھی انہوں نے اپنے ٹیکسز کے ذریعے پے کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ایز اے منی سینٹ فرام انڈیا واز سفیشینٹ فرام دا پرپز دس انکریز, جس کی وجہ سے ملک کو قرضہ لینا پڑ گیا. انکریزنگ ڈیپٹ کالڈ پبلک ڈیپٹ آف انڈیا ایڈنگ دا برڈن ٹو دا ٹیکس پیئر, جس کی وجہ سے اپنا انڈیا ایک امیر ملک تھا جس کو جو مقروض ہونا شروع ہو گیا. یہ قرضے کے داستان جو تھی وہ بہت بڑی ہے, یہ کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کولونیلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک باڈی بنا دی ایسٹ انڈیا کمپنی, ایسٹ انڈیا کمپنی ڈکٹیٹ کرے گی اکنامک پالیسیز کو. اکنامک پالیسیز کو جب آپ ڈکٹیٹ کرے گی تو آپ کے ملک کو اس طریقے کے ساتھ اثر انداز کرے گی کہ آپ ڈیپٹ, آپ قرضہ مقروض ہو جائیں گے, آپ کو قرضہ لینا پڑ جائے گا. پاکستان کے ساتھ آج بھی وہی چل رہا ہے. امریکہ IMF پاکستان کی کنڈیشنلٹیز ڈکٹیٹ کرتا ہے, آپ ان کنڈیشنلٹیز کو مانگتے ہو, اور 5 یا 10 سال کے بعد آپ اور زیادہ قرضہ مانگتے ہو ان سے اپنی ایکسپینڈیچر کے لیے یا ملک چلانے کے لیے. تو اٹ واز اے ٹریپ ڈیزائنڈ بائی ایسٹ انڈیا کمپنی. اٹ واز اے ٹریپ, it was decided, it was planned by the Britishers to control ایک بہت بڑا ملک جو تھا ہندوستان, اس کو قبضہ کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹریپ ڈیسائیڈ کیا تھا. اس کے علاوہ سوشل کازز بھی تھے. دیر واز اے گریٹ انیکوالٹی بٹوین برٹشرز ان انڈیا. بہت زیادہ کوئی ایکوالٹی نہیں تھی, کوئی ڈسکرمنیشن تھی بہت بڑی. جو برٹشرز تھے وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے, پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے, اور جو لوکل لوگ تھے ان کو ٹیکسز کے بوجھ میں رہنا پڑتا تھا, مہنگائی کے بوجھ میں رہنا پڑتا تھا. برٹشرز کے بچے جو تھے وہ جاتے تھے ایجوکیشن کے لیے UK, برٹن, لنڈن, اور ہمارے بچوں کے پاس کوئی بھی ایجوکیشن نہیں تھی, مسلمانوں اور ہندوؤں کے پاس. تو اس وجہ سے جو لوگ تھے, جو سٹیزنس تھے انڈیا کے, وہ برٹشرز کو پسند نہیں کرتے تھے اور نفرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے تھے. سر سید احمد خان نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس میں. ریشل ڈسکرمنیشن کے بارے میں اس نے کہا کہ ایک پتھر ایک طرف سے وائٹ ہو, دوسری طرف سے بلیک ہو. if a stone is from one black side, white from one side and black from other side, اور
دیر واز نتھنگ کامن ان دیم، ان کے بیچ میں کچھ بھی کامن نہ ہو، لیکن ان کے سوشل کسٹمس بھی ایک جیسے نہ ہوں، پریکٹسز بھی ایک جیسے نہ ہوں. اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دا نیٹو پیپل ٹو ایکسیپٹ اے فورن گورنمنٹ. تو ایک پتھر ہو جو ایک طرف سے سفید ہو دوسری طرف سے کالا ہو اور ان کے بیچ میں کچھ بھی کامن نہ ہو، تو یہ بہت ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی شہری کے لیے، کسی بھی ہندوستانی کے لیے، کہ وہ ایک فورن گورنمنٹ کو، بیرونی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر سکے. اور یہ ڈسکرمنیشن ہے، اور اس ڈسکرمنیشن کو پوائنٹ آف کیا تھا سر سید احمد خان نے. ریلیجیس کاز سب سے بڑا یہ تھا کہ مشنریز آئے تھے، کرسچن مشنریز اسکولس آئے تھے. شروع میں تو ان کو انکریج نہیں کیا گیا تھا. کرسچن مشنریز جو اسکولس ہوتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. مشنری اسکول میں اگر آپ کبھی گئے ہوں، سینٹ پیٹرس میں، سینٹ لوئس میں، تو وہ اسکولس وہ ٹرین کرتے ہیں کرسچن وے آف اسٹائل میں. تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ ایک تو یہ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائیت پھیلا رہے ہیں، اور اوپر سے ان کو ٹریننگ ویسٹرن ایجوکیشن دی جا رہی ہے. ویسٹرن ایجوکیشن پہلے سے ہی ایک اسٹیگما تھا، اور وہ سمجھا نہیں جاتا تھا، اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا کہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کی جائے. تو اس کے خلاف بھی مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو کرسچن مشنریز کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. تو گورنمنٹ چینج اٹس پالیسی اینڈ اپوائنٹڈ چیپلنس، بشپس اینڈ آرک بشپس. لاز آر میڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف کنورٹ کرسچینٹی. اگر کوئی عیسائیت میں تبدیل ہوگا تو اس کی انسسٹڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اینڈ بسائڈ بینگ انٹروڈیوس بائی مینی ٹیمپٹیشنس، اور ان کو لالچ دی جاتی تھی کہ اس کو دولت دی جائے گی، اس کو ایک سوشل اسٹیٹس اور اس کو پریسٹیج دیا جائے گا سوسائٹی میں. بسائڈ اوپننگ اسکولس اینڈ کالجز، مشنریز وینٹ ٹو ہندو اینڈ مسلم فیئرس ٹو پریچ کرسچینٹی. مسلمانوں کے فنکشنس میں، ہندوؤں کے فنکشنس میں عیسائی جاتے تھے تبلیغ کرنے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں اور ہمارے وے آف اسٹائل کو قبول کر لیں. اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان طبقے میں مذہبی جو طبقہ تھا وہ یہ ناپسند کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمارے مذہب کے اوپر بھی یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کو ریڈنگ کرنی پڑے گی. کازز آف فیلیور ان دا وار آف انڈیپینڈنس. کچھ فیکٹرس ہیں، 6 فیکٹرس ہیں تقریباً، میں نے ڈسکشن کر لی ہے. لوکلائزیشن آف وار. اگر ہم دیکھیں پرانی جو وارس ہیں، پرانی جو جنگیں ہیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن جو تھا وہ فارنر ہوتا تھا. آپ ایک ریاست کے مالک ہوتے تھے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے تھے، آپ اس کو سینٹرل کنٹرول اس کا آپ کنٹرول میں ہوتا تھا. لیکن اٹ واز اے لوکلائز وار. دا اینیمی از ان سائٹ. یہاں پر آپ کو یہ ٹاپکس ہیں، اس کی میں نے سلائڈس نہیں بنائی ہیں، لیکن یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ کی جو بک میں نے بتائی ہے آپ کو ٹیکسٹ بک میں ریفرنسز میں، آج میں اس کی ریڈنگس بھی اپلوڈ کر دوں گا، اس کی سلائڈس بھی اپلوڈ کر دوں گا. یہ سارے 6 ٹاپک جو ہیں، لوکلائزیشن آف وار، لیک آف لیڈرشپ، ڈیفینشنسی آف ویکنسی، ہم نے پڑھا کہ کس طرح ہمارے پاس ویپنس نہیں تھے، ماڈرن ویپنس نہیں تھے، ٹیکنیکس نہیں تھے، لیول سسٹم نہیں تھا، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. مسلم لیگ نہیں بنی تھی، کانگریس بھی نہیں بنی تھی، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی، اویئرنیس نہیں تھی، کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا تھا اتنا بڑا. قائد اعظم تو بہت دیر سے آئے تھے، 1857 کے بہت دیر سے. تو کس طرح سے ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے. لیک آف یونٹی اینڈ فائنینشیل ریسورسز. ایک ملک کا جو تھا دیوالیہ نکل چکا تھا، بینک رفٹ ہو چکا تھا پورا ملک، اور جس طریقے سے اکنامک حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے بتائے. میوچل رائولری تھی، مسلمانوں کو ہندوؤں کی نفرت سے الگ سے سامنا کرنا پڑتا تھا اور برٹش کی نفرت سے الگ سے سامنا کرنا پڑتا تھا. تو دوہرے دشمن تھے، ڈیول اینیمیز آف مسلمس، دے ہیو ٹو سیک. اور لیک آف ڈائریکشن، کوئی بھی ڈائریکشن نہیں تھی کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے، آگے کس طریقے سے ان کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے، کوئی بھی لیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو یہ آپ کو 6 ٹاپک جو تھے وہ پڑھنے پڑیں گے، اور اس کا ریفلیکشن پیپر آپ کو مجھے بھیجنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آؤٹ لائن میں اناؤنسمنٹ سیکشن میں لکھ دوں گا کہ اس کے ساتھ ایک وار آف انڈیپینڈنس کا ایک آرٹیکل ہوگا، وہ میں اٹیچ کر دوں گا آپ کا ڈاؤن لوڈس میں، وہ اس پاور پوائنٹ سلائڈس بھی اور ڈاؤن لوڈس میں، وہ میں اناؤنسمنٹ آج کر دوں گا کہ یہ پڑھ کے اس کے بعد ریفلیکشن پیپر مجھے لکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.